على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. محمد وعجل فرجهم. I've chosen the topic of the significance of Islam in our lives and how it befits our daily practices. Islam has a solution, we've said, for everything. It is we who lack something. And we can see that Islam is a religion that has leaders like Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. We can all say that we are proud that we have leaders like the leaders that we have. We have the book like the book we have, and the books that we have, the Holy Quran, Nahjul Balagha, Sayf as-Sajjadiyya, Usul al-Kafi. We are proud that we have all of these leaders and we have all of these 14 infallibles and these books that we have. However, I'm not sure how much of us can they be proud of. Can they say that we have followers like these, we are proud of them? That's what we need to come up to, that we can say that yes, alhamdulillah, we try and live up to the standards of our Imams alayhi salam and the standards of the Holy Quran. And yesterday I talked about one of the qualities that the Quran wants. There are many different ayat in the Holy Quran that talk about how the mu'minin should be like and how a true follower, a true Muslim should be like. We described, I'll not repeat the things that I said yesterday, but we described the different levels of believers, and the first level is a Muslim, then a mu'min, then a muttaqi, then a person who has certainty, muqin or yaqeen, the person who has yaqeen. And if you look at the ahadith that talk about what are the mu'minin should be like, the ayat, they talk about many different qualities. One of the qualities of a mu'min according to the Holy Quran and the ahadith alayhi salam of the Imam alayhi salam is, one of the qualities that I want to talk about today is that mu'min is someone who does not complain, does not say, why me? Does not say, why do I have to go this trouble? Why this trial for myself? They do not complain. At all times they say, Alhamdulillah ala kulli hal. Praise be to Allah at all times. And the biggest example of that is Imam Hussain ibn Ali ibn Abi Talib. The biggest example of that. People are saying, why Hussain? And he says, رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. I'm رِضًا بِقَضَائِهِ, Radi, I'm pleased بِقَضَائِهِ, with whatever Allah has destined for me, whatever Allah has decreed for me, whatever Allah has decided for me. I'm pleased with whatever Allah has decided for me. No complaints. This is Sayyidul Shuhada. And Allah subhanahu wa ta'ala, when describing, the best of the believers, but him specially, in Surah Fajr, towards the end of the ayat, he says, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. That you are pleased with him and he is pleased with you. You see, about the Sahaba of the Holy Prophet, we say, radiyallahu anhum, may Allah be pleased with them. But Allah says, oh Hussein, not only that Allah is pleased with you, you are pleased with Allah and he is pleased with you. He is guaranteeing Sayyidul Shuhada. The level of Sayyidul Shuhada. The standard of Sayyidul Shuhada. Not only him, but his companions, the people who were surrounding him. We see Hazrat Ismail alayhi salam, he says, when Hazrat Ibrahim alayhi salam says to him, Oh Ismail, Inni ara fil manami anni adhbahuk. I see in my dream that I am slaughtering you. I do not wish to go into the story, you've all heard the story. This is in Surah Safat and other places in the Holy Quran. Surah number 37. Allah says, I see in my dream that I am slaughtering you. Anni adhbahuk. Fanzur madha tara.
What do you say to this? He says, If'al ma tu'mar. Do as you have been ordained, as Allah has ordered you. Satajiduni insha'Allahu minas sabirin. God willing, you will find me amongst the people who have patience, who have sabr. When you have a trouble, you have patience. You have sabr. When you have a difficulty, then you have sabr. Hazrat Ismail says that when you slaughter me, it will be difficult, but you will find me with sabr. But we find Sayyidu Shuhada in Sajda Shukr saying, Shukran lillah. He is thankful. You see, sabr is at difficulties and thankfulness is at gifts and at ease. Hazrat Ismail al-Islam thinks that it is difficult to go through that trial. And Hazrat Sayyidu Shuhada thinks it is a pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. जनाब इस्माइल कहते हैं यानी बाबा जान आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे. सब्र मुश्किलात पे किया जाता है, मसाइब पे सब्र किया जाता है, लेकिन जनाब सैयद शुहदा कहते सजदा शुक्र करते नजर आते हैं. सिर्फ सैयद शुहदा नहीं, जनाब कासिम तक सजदा शुक्र कर रहे हैं. चाहते जान कि मैं शुहदा की फहरिस्त में हूं? कहा हाँ. वाकई मसाइब में आप सुनते हैं. आई हैव टू गो बैक टू इंग्लिश. जैसे ही आप सजदा शुक्र में देखें, कहा यहां शुक्र अदा किया जा रहा है. शुक्र नेमतों पे किया जाता है. सैयद शुहदा के नजदीक ये आजमाइशें नेमत हैं. ये फर्क है. सैयद शुहदा की अजमत बहुत ज्यादा है. This is the greatness of Sayyid al-Shuhada. Where Anbiya alayhimus salam stand in Karbala, in the plains of Karbala, and they send their salutations upon Imam Hussain alayhi salam. When they look at Sayyid al-Shuhada Imam Hussain, they send their salutations. They say, "Oh Hussain, Afrin Ahsant, may you have carried out the trial the best way possible." And that's why the scholars say that in the plains of Karbala, you do not see the greatness of the sabr. We have not seen the limits, the heights of sabr of Sayyid al-Shuhada. We haven't. What we have seen in Karbala is the height of dhulm, oppression. The enemy could not carry out more oppression. Had they the ability to carry out more oppression, Sayyid al-Shuhada would do more sabr. So you see the limits of oppression, but you do not see the limits of Sayyid al-Shuhada. आपको मैदान करबला में जुल्म की हुदूद तो नजर आ जाती है कि ज्यादा जुल्म हो नहीं सकता था, लेकिन आपको मैदान करबला में सब्र की इंतहा नजर नहीं आती. अगर जुल्म और होता तो यहां सब्र और ज्यादा होता. जुल्म हो नहीं सकता था से ज्यादा. ये है सैयद शुहदा की अजमत. Can you imagine? This is pleasure. Oh Allah, this is a pleasure to be patient before you. Even Sayyid al-Shuhada at a moment in the plains of Karbala, he says a sentence. When he holds that little baby in his arms, he says, "Oh Allah, when I look at Ali Asghar, my patience breaks me, but when I imagine that everything is happening before your eyes, then it gives me patience." अली असगर की शहादत को देखे परवरदिगारा मेरा दिल टूटता है, लेकिन जब मैं तुझे देखता हूं कि तेरे सामने हो रहा है, फिर मुझे सब्र आ जाता है. This is the greatness of Sayyid al-Shuhada. May our fathers and mothers and our children and our souls be taken as ransom for Sayyid al-Shuhada. हमारे माँ बाप, हमारी औलादें, हमारी जानें कुर्बान हो जनाब सैयद शुहदा के कदमों में. The plains of Karbala show you the peak of Sayyid al-Shuhada. And Anbiya alayhimus salam standing. There are traditions that say all the prophets were standing there and sending salutations. Many turned away. There came a moment when the Anbiya alayhimus salam started saying to the Holy Prophet, "Ya Rasulullah, we cannot see anymore. We cannot watch anymore." They turned away. There came a moment when the Sayyid al-Mursaleen said to Ali ibn Abi Talib, "Ya Ali, I can no longer see Sayyid al-Shuhada, Imam Hussain being killed." There came a moment when Ali ibn Abi Talib said, "Oh Zahra, I cannot watch anymore."
But there came no moment where Hazrat Zahra said, I cannot watch anymore. She stood and said, Oh Allah, be my witness that this is my son Hussein being killed. This is the sabr of Sayyid al-Shuhada. Can you imagine a person who stands there, even in his last bed, you see, no complaints, even in his last moments. Have you ever heard the sentences? When his sister screams out, she said, I couldn't recognize if this was my brother. I could not recognize. Why? Because of the wounds and the blood from the head to the toe. He was full of blood and there were arrows all over his body. There was one man standing in the middle and people shooting arrows from all around. And she said, I said, anta akhi? Are you my brother Hussein? Even at that moment, he doesn't say, yes, I am. Look at the words he says. He says, Ya Zainab, irji ila al-fustat. Oh Zainab, go back to the tents, because you will not be able to bear the pain of me being killed. You won't be able to see me being slaughtered. This is Sayyid al-Shuhada. No complaints. This is Sayyid al-Shuhada, where all the prophets and imams will say, salutations be upon you, O Hussein. As-salamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn Hussein. You see, the reverence and the state of Sayyid al-Shuhada, no one can compare. I would like to mention a hadith here and then I will go to Urdu, because I have had a number of people asking to prolong my Urdu speeches. The English speeches, sorry. I've been speaking only for 10-15 minutes and then people have been saying that I need to prolong them. There is a hadith that I want to mention. There is one hadith that says that the Holy Prophet ﷺ was Allahumma salli ala Muhammad wa ajil faradam, was standing right in front of Imam Ali ibn Abi Talib ﷺ in Masjid al-Nabawi, and there was Hazrat Salman Farisi who was sitting next to them. Salawat ala Muhammad wa Muhammad. Aage tasawwur. Wa ali Muhammad wa ajil faradam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faradam. I do remember in my younger days that Maulana Waziri and his whole family were declared the ideal family in Iran in the 1990s. Him, his wife, all three of his children, they are the memorizers of the Holy Quran, and the whole family. They had memorized the whole Quran, and they still have, and they, alhamdulillah, they were invited by many of the Sunni places, and in Hajj and many of the places they went into proving how the Ahlul Bayt alayhimus salam can give a gift of Quran to the followers of Ahlul Bayt. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. You see, the whole concept, Islam says that there shouldn't be complaints. We shouldn't be complaining. And the hadith that I wanted to mention, that Masjid al-Nabawi, just imagine Masjid al-Nabawi, the Holy Prophet sitting in front of Imam Ali alayhi salam, and Hazrat Salman Farsi is listening. And the Holy Prophet, he says, Ya Ali, if you like to listen, then I like three things very much. I may have said this hadith, but I just want to very quickly say it in English. Would you like to listen, Ya Ali? And Imam Ali said, Ya Rasulullah, is it possible that you like something and Ali doesn't like listening to it? Please, Ya Rasulullah, tell me what you like. He said, I like waiting from one salat, from one namaz to another namaz. I like visiting the sick. And I like to take part in the funeral procession, Tashiyya Janazah. When the Holy Prophet mentioned this, the Imam al-Islam said, Ya Rasulullah, if you allow me, I also like three things very much. The Holy Prophet said, yes, Ya Ali, please tell me what do you like. He said, Al-Jihad bis-Sayf, wa-Sawma fis-Sayf, wa-Ikram al-Dhayf. You see, Imam Ali al-Islam's kalam is called Nahjul Balagha. And that's why you see the rhyming words. He says, I like fighting in the way of Allah subhanahu wa ta'ala with the sword, with Sayf. I like fasting in summer with sword, Sayf. Seen Sayf is sword, talwar, with sword is summer. Garmiyon ka mausam.
وإكرام الضيف. And I like honoring the guest. I like to honor the guest. مہمان کی خاطر تواضع کرنا عامل المؤمنین کے متعلق یہاں تک ملتا ہے کہ جب مہمان آتا تھا تو بعض آپ کے شیعہ جب گھر پہ چلے جاتے تھے تو کہتے تھے اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ، اور امام حضرت محمد حنفیہ سے کہتے تھے کہ ان کے سامنے ظرف رکھو، میں ہاتھ خود دھلاؤں گا. تو وہ رونے لگا شیعہ، وہ جو گیا کہ مولا میں آپ کا خادم ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ آپ میرے ہاتھ دھلائیں. کہا اس وقت تو میرا مہمان ہے، تجھے حکم دیتا ہوں ہاتھوں کو بڑھا. مہمان کو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اس کا اکرام کروں، اس کو نوازوں، اس کو کھانا کھلاؤں، اس کو جو گھر میں ہے. These are the three qualities that Imam Ali liked. As soon as these two holy personalities finished explaining what they liked, Hazrat Salman Farsi said, Ya Rasulallah, Ya Ali Murtada, if you both allow me, then me, Salman, also likes three things very much. So the Holy Prophet and Imam Ali both said, what do you like, Salman? He said, Ya Rasulallah, first of all, I like to listen to both of you brothers. While sitting in Masjid Nabi, I like listening to both of you. مجھے آپ دونوں کی گفتگو سننا بہت زیادہ پسند ہے. کاش ہمیں بھی نصیب ہوتا مسجد نبی میں بیٹھ کے چہروں کو دیکھنا اور ان کو ائمہ کی زیارت کرنا، پیغمبر کی. He said, Ya Rasulullah, I like listening to both of you. Secondly, Ya Rasulullah, I like to look at the face of Ali ibn Abi Talib. یا رسول اللہ، مجھے آپ کے بھائی علی کے چہرے کی زیارت بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا نا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کہا کہ یا رسول خدا، مجھے آپ کے بھائی علی کے چہرے کی زیارت کرنا بہت زیادہ پسند. اور تیسرے یا رسول خدا، the third thing, I like to help out in religious centers. مجھے مسجدوں کو آباد رکھنا بہت زیادہ پسند ہے. بنانا نہیں، آباد رکھنا. بنا کے بھول جانا نہیں، آباد رکھنا، خدمت کرنا، صفائی کرنا، جو کام ہو سکے اس کے اندر کام کرنا. This is something that Hazrat Salman liked. Remember, my topic, Hazrat Jibreel came down and he said, Ya Rasulullah, salutations be upon you and your progeny. If you allow me, I also like three things very much. Hazrat Jibreel. He said, Ya Rasulullah, I like visiting the sick, something that the Holy Prophet liked. I like honoring the guest, something that the Imam alayhi salam liked. And I like helping out in the religious centers, something that Hazrat Salman liked. Now can you imagine what is the status of Salman? His likeness is the likeness of Hazrat Jibreel. That is why the Holy Prophet said, Salmanu minna ahlul bayt. Ahlul bayt. Salman is from the Ahl, this is the relationship of Hazrat Salman. Then Hazrat Jibreel said, Ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala also sends his blessings and salutations upon you and your progeny. And he says that he likes three things very much as well. What does Allah like? He said, Allah says that I like the tongue that always remembers me. مجھے وہ زبان بہت زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ میرا ذکر کرے. Then Allah says, I like the heart that is always filled with my fear. وہ دل بہت زیادہ پسند ہے جو خوف خدا سے بھرا رہے. And then Allah says that I like the body that goes through trials and troubles and problems but never complains at all times, says, Alhamdulillah Rabbil Alameen. خدا فرماتا ہے، جناب جبرائیل نے کہا کہ پیغمبر اسلام، خدا آپ پر آپ کی یاد پہ درود و سلام بھیجتا ہے، پھر کہتا ہے کہ خدا کو وہ جسم بہت زیادہ پسند ہے جس میں مصائب آئیں، مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں، مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، لیکن ہر حال میں کہے الحمدللہ رب العالمین، کبھی شکوہ نہ کرے. میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا، ایک مومن کی علامت یہ ہے شکوہ نہیں کرتا. میں کیوں، مجھے ہی کیوں اللہ نے انتخاب کیا، میرے ہی گھر میں کیوں چوری ہونی تھی. یعنی اللہ سب چھوڑ چھاڑ کے اس کے گھر کی حفاظت کرے. ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسے ہی ہوتا ہے نا، میرے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، نیک بھی ہوں، سب بھلائیاں کرتا ہوں، پھر بھی میری گاڑی چوری ہو گئی. بھائی اب ائمہ علیہ السلام زیادہ نیک نہیں ہے. توجہ کی حضرات نے. حضرت آزمائشیں، امتحان، پریشانیاں آنا یہ ایمان کی علامت ہے. معصوم کا فرمان ہے اگر 40 دن تک کوئی پریشانی نہ آئے، تھوڑی سی بیماری بھی نہ آئے، نہ کوئی چوٹ لگے، نہ کوئی نقصان ہو، تو سجدے میں گر جاؤ کہ پروردگارا کیا بات ہے، کیا تو نے اپنے بندوں کی فہرست سے نکال دیا ہے؟ اپنے بندوں کی فہرست سے نکال دیا. کہا علامت مومن یہ ہے کہ اسے لازماً کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہی رہتی ہے، چاہے چھوٹا سا فلو ہو جائے، تھوڑا سا بخار ہو جائے، 40 دن میں ایک بار ضرور آزمائش آنی چاہیے.
جس کا جتنا مقام ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوگی. البلاء للولا. اولیاء خدا کے لیے ابتلا ہے، آزمائشیں ہیں. جو بندگان خدا ہیں، اصول کافی کا پورا چیپٹر ہے جس میں احادیث ہیں آزمائشیں کس کے لیے ہوتی ہیں. اچھا ہمارے ہاں الٹ ہے، کبھی اس پہ آج کل خدا بڑا ناراض ہے. کیوں کہ بڑے مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے. نہیں، اس پہ خدا بڑا راضی ہے آج کل، اس کو اس لیے مصائب میں ڈالا ہوا ہے. ہمارے سوچنے کا انداز اور ہے، خدائی الہی نظام اور ہے. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام دعوت قبول کرتے تھے. ایک صحابی نے دعوت دی، رسول خدا گھر تشریف لے گئے. اصول کافی کی روایت ہے. تو اچانک اس کا جو ایک سائڈ پہ ایک شیلف رکھا ہوا تھا، آپ کی زبان میں پیش کر رہا ہوں، تو اس میں کہیں ایک انڈا رکھا ہوا تھا، تو ہلا تو اس میں سے وہ انڈا گول ہوتا وہ گرنے لگا. جیسے گرا تو اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کو پکڑ لیا. تو پیغمبر نے کہا تعریف اس خدا کے جس نے تجھے نقصان سے بچا لیا. کہا یا رسول خدا میرا تو کبھی آج تک نقصان ہوا ہی نہیں. کہا سوچ کبھی شاید نقصان ہوا ہو. کہا نہیں مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا. کہا پھر سوچ. کہا یا رسول خدا پوری زندگی کبھی میرا نقصان ہوا ہی نہیں ہے، کبھی بیمار نہیں ہوا، کبھی نقصان نہیں ہوا. تو پیغمبر فوراً کھڑے ہوگا. کہا پھر تیرے گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کیونکہ خدا نے تجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ تجھے آزمائش کرے. جس کی آزمائش ہی نہ ہوئی ہو پھر وہ اس قابل نہیں کہ اسے گھر میں کھانا کھایا جائے. آزمائشیں آنے پہ روئیں مت، اس پہ کہیں پروردگارا اگر یہ عذاب ہے تو دور فرما، اگر آزمائش ہے تو مجھے کامیاب فرما. مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ آزمائش کے اندر صبر کرتا ہے، تحمل رکھتا ہے، شکر ادا کرتا ہے. خدا سے اور زیادہ کہ آزمائشیں خدا سے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں، دور کرنے کے لیے نہیں. ہم میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اب میں کیوں نماز پڑھوں، اب میں کیوں جاؤں امام بارگاہ، ساری تو مصیبتیں مجھے پہ ہیں، اب میں کیوں جاؤں امام بارگاہ. بہت سے لوگوں کا تصور یہ ہے. جب آزمائشوں میں گھرا ہوا ان کا خدا کہتے ہیں نہیں، میں بہت سے ایسے لوگوں کو اتنا پسند کرتا ہوں جو آزمائشوں میں مجھ سے بہت قریب ہو جاتے ہیں، جو ابتلا میں امتحانوں میں مجھ سے قریب ہو جاتے ہیں، تو میں ان کو آزمائش امتحان دیتا ہی رہتا ہوں تاکہ یہ بندہ مجھ سے کلام کرتا رہے. یہاں تک بعض حدیث میں آیا ہے کہ بعض خدا کے بندے اس طرح سے پکارتے ہیں، اس طرح سے دعا مانگتے ہیں کہ خدا خود سے کہہ دیتا ہے اے فرشتو اس کی کسی دعا کو قبول مت کرنا، اس کا مانگنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اسی طرح سے مانگتا رہے، ثواب لکھتے چلے جاؤ، اس کا مانگنا بہت زیادہ پسند، اس کا یہ انداز گڑ گڑا کے دعا کرنے کا بہت زیادہ پسند ہے. حضرات یہ ہمارے ہاں تصور کچھ مختلف ہے. بہت سے لوگ، اب یہ سورہ فجر کی آیات ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، یہ جو سورہ فجر کی درمیانی آیت ہے نا، اس کے اندر 2 آیات کے اندر ہے جب خداوند متعال کسی کو نعمت دیتا ہے، اکرام کرتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھ پہ اکرام کیا، مجھے میرا مقام بڑھا دیا. جب دولت دیتا ہے خدا کسی کو، اور اگر کسی سے دولت چھین لی تو کہتے ہیں ربی اہانن، میرے رب نے میری توہین کی ہے. خدا کہتا ہے جب میں دولت دیتا ہوں تو یہ رضایت کی علامت نہیں، جب چھینتا ہوں تو ناراضگی کی علامت نہیں. جب دولت دیتا ہوں تو آزمائش کے لیے، چھینتا ہوں تو آزمائش کے لیے. کتنے لوگوں کے پاس دولت آتی ہے وہ خدا کو بھول جاتے ہیں. جتنے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے چھن جاتی ہے دولت تو خدا کو بھول جاتے ہیں. خدا نے کہا نہیں، بڑائی یہ نہیں کہ دولت آ جائے چھن جائے، نہیں، بڑائی یہ ہے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ دولت مند ہوں تو بہت زیادہ عبادت کریں گے کہ پروردگارا تیرا شکر ہے. جیسی دولت چھینے کی کہا اب کیوں عبادت کروں جب اللہ نے چھین ہی لیا. اور بہت سوں کا الٹ ہے، جب تک عبادت نہیں ہوگی دعائیں مانگتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے. جیسی دولت ملی کہا کہ پروردگارا جس کے لیے عبادت کر رہا تھا وہ مل گیا، آج سے خدا حافظ. نہیں، قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، کسی بھی حالت میں خدا کی غفلت نہیں، خدا سے غافل نہ ہونا. محمد والے محمد سے، خدا کی ان مقرب ترین افراد سے غافل نہ ہونا، یہ علامت مومن ہے. توجہ ہے نا میرے ساتھ سب لوگوں کی. محمد والے محمد وعجل فرج، کبھی بھی غافل نہ ہونا، کبھی بھی ان سے، خدا سے، خدا والوں سے غافل نہ ہو. بہت سے افراد کا پورا ایک رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے، لیکن نہیں، الہی افراد کی روش یہ ہوگی کہ وہ بھلائیں گے نہیں. آزمائش ہو، ابتلا ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، کسی بھی حالت میں کبھی بھولیں گے نہیں. میرے ذہن میں بہت سے واقعات آ رہے ہیں جن میں سے ایک روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اونچے آواز سے صلوات پڑھیں گے محمد علیہ محمد.
وعد حضرت ہمارے ائمہ علیہ السلام کا ہے کہ ہمیشہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان سے زیادہ عبادت کرتا کوئی نظر نہیں آئے گا، اور ان کے چاہنے والوں میں یہی روش تھی، جو حقیقی ان کے چاہنے والے جتنی آزمائشیں آ جائیں وہ ہمیشہ شکر کرتے نظر آئیں گے۔ جناب ایوب کے لیے یہی ہے کہ ان کا کثرت سے شکر ادا کرنا وہ ابلیس کو برا لگتا تھا، وہ کہتا تھا نہیں پروردگارہ یہ شکر ادا کرتا تو نے نعمتیں دی ہیں، جب نعمتیں چھینے گا اور یہ پھر بھی شکر ادا کرے گا تب مانوں گا۔ جتنے نعمتیں چھن گے جناب، نعمتوں کے چھننے کے باوجود بھی جناب ایوب شکر ادا کرتے رہے، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ جہاں جناب ایوب نے کہا کہ پروردگارہ سب امتحان دے سکتا ہوں لیکن میری ناموس پہ حرف آئے برداشت نہیں۔ ان کی جناب ایوب کی جو زوجہ تھی جناب یوسف کی صاحبزادی تھی، بیٹی تھی، رحمہ نام تھا۔ شیطان نے جو جا کے لوگوں سے کہا کہ ان سے کہو کہ اپنے بال کاٹ کے آپ کو دے دیں، کہا کہ پروردگارہ ناموس کر جاؤں، ایسا کیا نہیں انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا جناب ایوب نے کہا پروردگارہ یہ آزمائش میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں الفاظ ملتے ہیں کہ جہاں جناب ایوب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا وہاں سے سید سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے۔ جہاں جناب ایوب نے گھٹنوں کو ٹیک دیا کہ پروردگارہ اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ قرآن کی آیت ہے کہ قیامت تک کے لیے ایوب کا صبر مشہور رہے گا، صبر ایوب، جب بھی کوئی مثال دے گا ایوب کے صبر کی۔ اور اللہ نے سوال کیا، کہا ایوب، روایت میں ہے ایوب یہ تجھے بیٹے کس نے دیے تھے؟ کہا پروردگارہ تو نے۔ کہا تجھے دولت کس نے دی تھی؟ کہا پروردگارہ تو نے۔ کہا محل کس نے دیا، فصلیں کس نے دی؟ کہا پروردگارہ تو نے۔ کہا تجھے تیرا مقام کس نے اتنا بڑھایا؟ کہا پروردگارہ تو نے۔ کہا ایوب جب بیمار رہا، بیماری کے اندر تجھے صبر سب کچھ کس نے دیا؟ کہا پروردگارہ سب کچھ تو نے۔ کہا کہ جب آزمائش میں نے دی تھی تو میری آزمائش پہ تو نے شکوہ کیوں کیا؟ کہا پروردگارہ معاف کر دے۔ کہا ہم نے سب کچھ لوٹا دیا کیونکہ تم نے صبر کیا ایوب، ہم سب کچھ لوٹا رہے ہیں۔ اللہ نے سب کچھ دوبارہ صحت یاب ہو گئے، سب کچھ دوبارہ ملا، لیکن ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، جہاں پہ اس سے امتحان میں آگے نہیں لے سکتا، خداوند متعال نے کہا کہ ایک سید سجاد آئے گا، وہ زین العابدین کہلائے گا۔ جہاں جناب ایوب سلام کریں وہاں پہ مقام ہے جناب سید سجاد کا۔ حضرات سجدے کرنے والے تو بہت ہیں، ساجدین بہت ہیں، لیکن سید الساجدین امام سجاد ہیں۔ کہتے ہیں ساجد اسے کہا جاتا ہے جو سجدے کے لیے زمین تلاش کرے، پاک زمینوں میں سجدہ کروں۔ سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر رہے، یہ مجھ پہ ایک سجدہ کر دے میری بھی عظمت بڑھ جائے کہ میں کہوں مجھ پہ سید سجاد نے سجدہ کیا تھا۔ عظمتیں ائمہ علیہ السلام کی، ان کی آزمائشیں، اور اس کے بعد پھر اس طرح سے صبر، اس طرح سے ان کا خدا کی بارگاہ میں اب کیوں نہ خداوند متعال کہے، یہ سورہ دہر کے آیت ہے نا، وما یشاءون الا ان یشاء اللہ، وہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو خدا چاہتا ہے۔ روزہ قیامت کہتے ہیں کہ شفاعت کیا ہے، وہ یہی ہے کہ خداوند متعال کہے گا اہل بیت دنیا میں تم جو کچھ میں چاہتا تھا وہی تم چاہتے تھے، اب آخرت میں جو تم چاہو گے وہ میں چاہوں گا۔ وہ کہیں گے پروردگار ہم تو انہی کو چاہیں گے جو ہمیں چاہتے تھے۔ یہ پورا شفاعت کا نظریہ یہ ہے، تصور یہ ہے۔ وہ کہیں گے پروردگار ہم انہیں چاہتے ہیں جو ہمیں چاہتے تھے۔ آزمائشیں، امتحانات، بیماری، پریشانی، ذرا اٹھا کے دیکھیے سورہ بقرہ کی جو آیت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کتنی آزمائشیں خدا نے گنوائی ہیں، یہ ساری آزمائشیں آپ کو میدان کربلا میں آخری درجے پہ نظر آئیں گی، ساری آزمائشیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، چاروں طرف سے دشمنوں کا نرغہ ہوگا۔ میدان کربلا سے زیادہ تو کسی کا امتحان نہیں ہو سکتا، آزمائش نہیں ہو سکتی۔ حضرات میں یہاں پہ ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج
پوری دنیا کے اندر ایک تحولات آ رہے ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں، انقلابات آ رہے ہیں، جو حکمران نئے نئے آ رہے ہیں نا، وہ سب ایک جملہ کے کمپلین کا کہہ رہے ہیں، میں ملک کو کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ توجہ ہے سب لوگوں کی میرے ساتھ؟ جتنے بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی، جتنے دنیا میں آپ کو انقلابات نظر آتے ہیں، جتنے تحولات ہیں، تبدیلیاں ہیں، وہ سب کے سب ایک بات کہہ رہے ہیں، اب میں کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں ملک کو؟ جب میں آیا ہوں خزانے خالی ہیں، ملک میں سول وار ہے، توجہ ہے میرے ساتھ؟ خزانے خالی ہیں، ٹریجری میں کچھ نہیں ہے، سول وار چل رہی ہے، حالات خراب ہیں، قتل و غارت ہو رہا ہے، جرم اپنے اوج پہ ہے، کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ حضرات کسی کو ایسی آزمائش نہیں ملے گی جیسے سید سجاد کو، امامت کے منصب کو تب سنبھال رہے ہیں جب عصر عاشور ہے، اس سے حالات کبھی کائنات میں خراب ہوئے؟ کائنات میں اس سے زیادہ کبھی حالات خراب ہوئے؟ آزمائش اپنے اوج پہ ہے، کیا نظر آتا ہے؟ کہا قتل و غارت، یہاں باپ کا لاشا میرے سامنے پڑا ہے، اس سے بڑی آزمائش نظر نہیں آئے گی۔ خزانے خالی، پروردگارہ قید ہے، زندان ہے، قید و بند ہے، ہر طرح کی آزمائش آپ کو عصر عاشور میں نظر آئے گی۔ وہاں سید سجاد شکوہ کرتے نظر نہیں آتے، اسی لیے خالق کیوں نہ کہے سید سجاد جس جس کا تو کہے گا اس کو بخشا جائے گا، کیوں نہ عظمت ان کی اتنی۔ حضرات وہاں اس سے زیادہ میں دو جملے مسائل کے پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک تمہید آپ کے لیے پیش کروں گا مصاحب کی، اس کے بعد میں مصاحب پہ آؤں گا۔ حضرات آزمائشیں میدان کربلا سے زیادہ نہیں ہیں، ہماری لاکھوں روح قربان اس سید سجاد پہ۔ کیا ہے امام سجاد کے مصاحب؟ ائمہ کے لیے لفظ کمزوری استعمال کرنا گناہ ہے، توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ کمزوری نہیں کہہ سکتے کبھی بھی، اور یہ کہنا کہ مثال کے طور پہ بے بس تھے، بے بس نہیں کہہ سکتے۔ پھر وہ امام ہی کیسا ہے جو اگر بے بس ہو؟ کسی بھی حالت میں امام بے بس، بے کس کا مطلب یعنی اس کا کوئی نہ ہو، ہاں بے کس کہہ سکتے ہیں۔ بے کس یعنی جس کو سب نے اصحاب شہید ہو گئے، باقی کسی نے ساتھ نہیں دیا، اسے کہتے ہیں بے کس، جس کا کوئی نہیں۔ لیکن بے بس نہیں ہوتا۔ میں اور آپ 100 افراد کے سامنے بے بس ہیں، 10 افراد کے سامنے بے بس ہیں، امام معصوم کبھی بے بس نہیں ہوتا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ امام کو کبھی بے بس نہیں کہہ سکتے، امام کا بس نہیں چلا، معاذ اللہ، استغفر اللہ رب العزت۔ اب یہ ساری آزمائشیں اختیاری ہیں۔ حضرت ایک آدمی کا بس نہیں چل رہا، وہ اس لیے مصائب میں، ایک نہیں، اس کے بس میں سب کچھ ہے، اور پھر ان سارے مصائب کو برداشت کر رہا ہے، یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ ہم میں سے کتنوں کے سامنے اگر پوری قوت ہو، قدرت ہو، ہم آزمائش کو ٹال دیں گے، کنٹرول، لیکن میری لاکھوں روح قربان امام سجاد پہ۔ میں پیش کروں آپ کے سامنے جملے۔ میں نے کہا لفظ کمزور استعمال نہیں کر سکتے، کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب آئیں ذرا دیکھیے گا، خاصہ کہا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام پہ خاصہ یہ لکھا گیا کہ انہیں پیاس زیادہ لگتی تھی۔ میں نے جملہ کہہ دیا، انہیں پیاس زیادہ لگتی تھی، یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے کہ کئی مرتبہ میں رات میں کہتے تھے یا امی انا عطشان، مادر گرامی میں بڑا پیاسا ہوں۔ بعض روایات میں یہاں تک جملے ہیں، میں کیسے پیش کروں گا اس کو، میں جانتا ہوں بہت سے لوگ برداشت نہ کر پائیں شاید۔ بعض روایت میں یہاں تک ہے کہ خود جناب سیدہ نے ختم مرتبہ سے کہا بابا جان یہ جو بچہ ہے نا میرے بطن میں، یہ اکثر رات کو کہتا ہے یا امی انا غریب، مادر گرامی میں بڑا غریب ہوں، پھر کہتا ہے یا امی انا مظلوم، مادر گرامی میں بڑا مظلوم ہوں، اور بابا جان کئی مرتبہ کہتا ہے یا امی انا عطشان، مادر گرامی میں بڑا پیاسا ہوں۔ بی بی بہت روتی تھی اس بات کو یاد کر کر کے، راتوں کو بی بی اٹھ کے ایک مرتبہ پانی لے کے آتی تھی، میرے حسین پیاس، جملہ کہہ دیا، بہت سے لوگ میں دیکھ رہا ہوں نہیں برداشت کروایا۔ جناب سید الشہداء کو پیاس زیادہ لگتی تھی، اور جناب زینب کے لیے مورخین نے لکھا کہ جناب زینب کو حیا زیادہ آتی تھی، یہ جملے لکھے ہیں۔ یہ جملے لکھے ہیں کہ جناب زینب کو حیا زیادہ آتی تھی، اتنی حیا کہ باپ کے سامنے جاتی ہیں تو چادر لے کے جاتی ہیں۔ بی بی آپ کی عظمتوں پہ ہماری لاکھوں روح قربان۔ اور
جناب سید سجاد کے لیے ملتا ہے کہ آپ کو غیرت بہت زیادہ آتی تھی. چھوٹی بچوں سے بھی کہتے تھے کہ چادر لیا کرو. اللہ اکبر مولا. اب جس کا جو خاصہ تھا اس کا وہی امتحان ہوا ہے. سید الشہداء کا میدان کربلا میں پیاس کا امتحان ہے. جناب زینب کے پردے کا امتحان ہے. سید سجاد کی غیرت کا امتحان ہے. لیکن کوئی ایسا نظر نہیں آتا معاذ اللہ کہ جہاں کمزوری ہو. اب خدا کہے گا اے ملائکہ مجھے فخر ہے کہ حسین جیسا بندہ میرا بندہ ہے. زینب اس کا میں خالق ہوں, سجاد کا میں رب ہوں. اب خدا بندے خدا پہ فخر کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسے بندے جن پہ خدا فخر کرتا ہے. میں پیش کروں آپ کے سامنے میدان کربلا سے جب یہ قافلہ چلا 11 محرم کو, 12 محرم کو یا 13 محرم کو جب کوفہ, 12 محرم کو جب کوفہ میں وارد ہوئے, ایک پورے دن کا فاصلہ طے کر کے, دن اور رات کا فاصلہ طے کر کے جب ایک مرتبہ پہنچے کوفے میں, تو روایت میں ملتا ہے کہ چاروں طرف سے لوگوں نے ہاتھوں میں کچھ لے رکھا تھا. میں نے جملہ تو کہہ دیا, میں نہیں بتانا چاہتا, پھول نہیں تھے, بس ہاتھوں میں پتھر تھے. استقبال اہل بیت تھا. اے کاش کہ کوئی پھول بھی نہ مارتا علی و بطول کے بچوں کو, لیکن لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے. ایک مرتبہ چاروں طرف سے لوگ کہنے لگے باغی کا خاندان آ گیا, پتھر چلنے لگے. مجھے نہیں معلوم کس کس کو پتھر لگے, کس کس بچوں کو اذیت ہوئی, لیکن ایک مرتبہ اس مجمع کے اندر آواز آئی السلام علیک یا ابا عبداللہ. یہ جملہ سننا تھا. جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سید سجاد یہ کون ہے جو میرے بھائی کو سلام کر رہا ہے؟ کہا پھپھی اماں یہ میرے چچا مسلم کا سر ہے. کوفے کے دروازے پہ جناب مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. بس بیویوں نے دیکھا اور سب گریہ کرنے لگیں. سب بیویاں خاموشی سے آگے بڑھ گئی. ایک بیوی رک گئی, نام رقیہ بتایا جاتا ہے. رک ایک سوال کیا کہ مسلم جو آپ پہ بیتی وہ مجھے نظر آ رہا ہے, جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. مسلم مجھے اتنا بتا دیجئے میرے تو یتیم بچے کہاں ہیں؟ اجرکم اللہ. بی بی ایک سوال کرتی ہیں, میں کہوں گا یہی کوفہ ہے جہاں جناب مسلم کے دونوں بچوں کو 4 بیٹے ہیں, 2 کوفہ میں شہید ہوئے اور 2 کربلا میں شہید ہوئے. اس ماں کی عظمتوں کو سلام جس کے 4 بیٹے چاروں حسین پہ قربان کر دیے. میں مصائب ابھی پڑھنا چاہ رہا ہوں, تفصیل سے آج مصائب پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آج میرے دل کی عجیب و غریب کیفیت ہے, میں بیویوں کے کچھ مصائب پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. بڑے مصائب ہیں ان بیویوں کی عظمتوں کے. ایک مرتبہ بس کوفے میں داخل ہوئے, چاروں طرف سے بچے آنے لگے, مرد آنے لگے, کچھ تماشے دیکھ رہے تھے. ایک بچہ تھا جسے بتایا گیا تھا کبھی بھی اسیروں کا, قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. نام ابراہیم حضرت مالک اشتر کا بیٹا ہے. ایک مرتبہ سروں کو دیکھنے لگا. ایک اور بچہ آیا جو حضرت حبیب کا بیٹا تھا. حضرت حبیب کے بیٹے نے سروں کو دیکھا, سروں کو دیکھتا جاتا تھا, کہا اتنے نورانی چہرے. بس ایک مرتبہ اس نے ایک سر کو دیکھا, کہا یہ میرے بابا کا سر ہے, کچھ دیر کے لیے مجھے دے دو میں اپنی ماں کو دکھا دوں. مقاتل میں جملہ آیا کہ ایک مرتبہ جناب حبیب کے سر نے کہا کہ بیٹا کبھی خبردار میرے سر کو مت مانگنا, گھر سے جا ماں سے کہہ دے کچھ چادریں دے دے. کچھ چادریں لے آئے. کس کے لیے؟ کہا یہاں علی و بطول کی بیٹیاں موجود ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہاں پہ سران شہداء کو لایا گیا ہے. یہ سران شہداء چلے, یہاں کوفہ سے چلے شام پہنچے. میں سارا مصائب چھوڑ کے جو جن کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے. ایک مرتبہ رہائی ملی اسیران اہل بیت کو, آزادی ملنا تھا. بس ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ہماری 3 شرائط ہیں, ایک دن کے لیے, چند دن کے لیے ہمیں گھر دے دو جہاں ہم رو سکیں. بی بی کبھی رونے کے لیے بھی گھر مانگے جاتے ہیں. کہیں گی تجھے کیا پتا جب ہم روتے تھے ہمیں تازیانے مارے جاتے تھے, رونے کے لیے گھر دے دو. اچھا ذرا جی بھر کے رو لیں, ابھی تک ہم نے علی اکبر کا پرسہ نہیں لیا, نہ کسی کو علی اکبر کا پرسہ دیا, نہ سید الشہداء کا. دوسرے بی بی شرط کیا ہے؟ کہا وہ جو
ہمارے تبرکات لوٹے گئے ہیں، وہ تبرکات واپس کیے جائے. اس میں میری ماں کی چادر تطہیر بھی ہے، وہ انگوٹھی ہے جسے بزدل نے انگلی کاٹ کے اتارا تھا. تبرکات واپس آئے. اور تیسری شرط کا شہداء کے سر واپس کیے جائیں. بس بھی میں مسائل کی جس کے لیے میں کو زحمت. ایک مرتبہ سرانے شہداء واپس آنے لگے، شہداء کے سر واپس آنے لگے. اب سر آ رہے تھے، روایت کے الفاظ ہیں سب سے پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا، چھوٹا سا سر تھا. جناب رباب آگے بڑھی، ایک مرتبہ سر کو لیا، رو کے ایک جملہ کہا، علی اصغر اب مثلوں کا تنہر، بیٹا کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، بچوں کو نہر نہیں کیا جاتا. بڑا تڑپی جناب رباب. دوسرا جو سر آیا بہت خوبصورت سر تھا، بے انتہا حسین سر تھا، بڑا خوبصورت سر تھا. ایک ماں آگے بڑی تڑپ کے کہا کہ علی اکبر تجھ جیسے بیٹوں کے امتحان کے لیے ماں کیسے زندہ رہتی ہیں؟ اجرکم اللہ. اتنے میں ایک سر آیا، روایت میں ہے کہ اس سر کو نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، اسے ایک تھیلے سے نکالا گیا تھا. پوچھا کیا بات ہے، یہ سر نیزے پہ کیوں بلند نہیں ہوا؟ کہا اس سر میں اتنے گرز لگے تھے، یہ نیزے پہ بلند نہیں ہو سکتا تھا. جناب ام کلثوم آگے بڑھی کہ لاؤ میرے بھیا عباس کا سر مجھے دے دو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لاؤ میرے بھیا عباس کا سر مجھے دے دو. اتنے میں ایک سر آیا، ساری بیبیاں تعظیم میں کھڑی ہو گئیں. جناب زینب کبریٰ آگے بڑھی، اپنی چادر کا دامن پھیلایا کہ لاؤ میرے ماں جائے کا سر مجھے دے دو. یہ جناب سید الشہداء کا سر تھا. بس بھئی اتنے میں دو ننھے ننھے سر اور آئے. جیسے یہ دو سر آئے نا، سب بیبیوں نے جناب زینب کو دیکھا. بیوی نے نگاہوں کو جھکا لیا. ماں کا دل تھا، تڑپ رہی ہیں، کلیجہ پھٹ رہا ہے. بیوی کی آنکھوں میں آنسو لیکن کچھ نہیں بولتی. کہا صبر کروں گی، میں شکوہ نہیں کروں گی. ایک مرتبہ وہ جو سر کو لے کے آیا تھا اس نے دوبارہ کہا ان دو سروں کی وارثہ کون ہے؟ تیسری مرتبہ اس نے جملہ کہا کہ مجھے اتنا بتا دو، کیا ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے یا زندہ؟ اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا کہ یہ دو سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں. کہا بی بی بیٹوں سے ودا کر لو. کہا نہیں اماں فضہ، میں علی کی بیٹی ہوں، میں نے بیٹے بھائی کا صدقہ دے دیے، میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی. اجرکم اللہ. بس بھئی یہاں پہ مجھے جس کے لیے زحمت دینی تھی، بی بی نے شکوہ نہیں کیا. یہ علامت تھی، آخری درجہ ہے. بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام. یہاں جناب مریم بھی سلام کریں گی آپ کو، جناب آسیہ بھی سلام کریں گی، شکوہ نہیں ہے. بس بھئی حضرات جب بی بی کربلا سے چلی تھی بیٹوں کا کوئی گلہ نہیں. کوفہ میں آئیں، کوئی بیٹوں کا تذکرہ نہیں ہے. شام میں بیٹوں کے سر آئے، بی بی نے کوئی گلہ نہیں کیا. 40 پہ کربلا آ گئیں، ہر قبر پہ گئی، بیٹوں کی قبر کے پاس سے گزری. کون محمد خدا حافظ. بس بیٹوں سے کوئی بھی گریہ نہیں کیا. ایک مرتبہ بی بی مدینے پہنچی، نانا کے روضے پہ گئیں. کہا نانا آپ کی امت نے میری چادر کو چھین لیا. نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی لیکن بیٹوں کو کوئی تذکرہ نہیں کیا. ماں کی قبر پہ گئی. کہا اماں میں بتاؤں حسین کو کیسے ذبح کیا گیا تھا؟ ایک مرتبہ بی بی کی قبر میں زلزلہ آنے لگا کہ اماں برداشت نہیں ہوا. بھائی کے گھر گئیں لیکن بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا کہ سید سجاد پھپھی سے کہہ دو گھر واپس آ جائے. ایک مرتبہ گھر چلی، وہ بی بی جس نے کربلا میں، کوفہ میں، شام میں، نانا کے روضے پہ، ماں کی قبر پہ، کسی مقام پہ بیٹوں کو یاد نہیں کیا. بس ایک مرتبہ ماں کا دل تھا، جیسے ہی گھر پہنچی دو مسلح پیچھے دیکھے، تڑپنے لگی. دونوں مسلح اٹھا کے سینے سے لگائے کہ او محمد میں کیسے جیوں، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اسے میں نے مسائل تمام کر دیا ہے. میں دعا کروں گا. جب ہاتھوں کو بلند کریں گے نا تو آج جناب ام المصائب، اب پتہ چلا ام المصائب کیوں کہتے ہیں.
تمام مصائب کی ماں جناب زینب کبریٰ، ام المصائب. آئندہ میں پیش کروں. ابھی بی بی گھر میں پہنچی تھی کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آ گئے. جیسے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے نا تو پہچان نہیں سکے. امام سجاد سے پوچھا مولا کیا مصائب آئے شام میں؟ کہا اس سے بڑا مصائب نہیں بتا سکتا کہ ہماری بیویاں پہچاننے قابل نہیں رہی تھی، سب بوڑھی ہو گئی تھی. بہت بڑا جملہ مصائب کا. جب پہنچے نا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار پہچان نہیں سکے. ایک جملہ کہا بی بی آپ حجرے میں چلی جائیے، میری زوجہ گھر پہ نہیں ہے. اب میری طرف دیکھیے گا، ہاتھوں کو بلند رکھیے گا. جناب زینب نے دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھا. کہا عبداللہ تم نے پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں. عبداللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، اونا محمد مارے گئے. نہ جانے جناب عبداللہ نے کیا دیکھا، زمین پہ گر گئے. کھڑے ہوئے پھر گر گئے. جب تیسری مرتبہ گرے، کا کیا بات ہے عبداللہ، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں کر سکے؟ کہ زینب وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا. مجھے اس بات کا صدمہ نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ کہ عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، کوفہ و شام کے بازار، شرابی کا دربار. جناب عبداللہ سے برداشت نہیں ہوئی یہ بات، بہت گریہ کیا. کہا علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسیاں. پروردگارہ تجھے واسطہ اس لہجے کا. جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار برداشت نہیں کر سکے، بہت روئے. پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. بڑے بڑے علماء فقہا نے لکھا ہے، میں نے خود مقتل شیخ الرئیس میں جملہ دیکھا ہے کہ جب امام زمانہ سے کسی کی ملاقات ہو، کا مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ کہ میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگے نا، میری پھپھی زینب کی چادر کا واسطہ دیں. خدا یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا. شیخ عباس کرمانی نے لکھا ہے جناب زینب کی چادر کا واسطہ دے کے ظہور کی دعا مانگنا. پروردگارہ تجھے واسطہ چادر جناب زینب کا، اس بدلے کو دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ گنہگار ہیں ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ ابھی تک مومنین رو رہے ہیں، ان سے مصائب برداشت نہیں ہو رہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل تڑپ رہے ہیں. آپ لوگوں سے ایک سوال کروں گا، آپ لوگوں نے تو مصائب سنے ہیں نا، دیکھے تو نہیں ہیں. اب پوچھے امام سجاد علیہ السلام سے کیوں خون کے آنسو روتے تھے؟ امام سجاد دیکھ کے آئے تھے. آپ سنتے ہیں تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا. پروردگارہ جملہ یہاں پہ پیش کروں گا. پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب جناب محمد حنفیہ نے جو حضرت علی کے بیٹے تھے، انہوں نے جملہ سنا حسین کا قافلہ واپس آ گیا. فوراً گھوڑے پہ سواروں کا بھائی کا استقبال خود کروں گا. مدینے سے باہر قافلہ رکا ہوا، دوڑتے ہوئے آئے. ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو روک دیا، دیکھا کہ سامنے کوئی آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں حضرت عباس کا علم ہے. کہا میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ کہا قد ذبح، کہ ان کو ذبح کر دیا گیا ہے. کہا علی اکبر، کہا ان کو بھی قتل کر دیا گیا. کہا یہ سب کچھ ہو گیا، میرا بھائی عباس کہاں تھا؟ کہا عباس بھی مارا گیا. کہا کب تک پوچھے گا؟ سب مارے گئے. ایک مرتبہ ایک سوال کیا، کہا آخر ایک سوال کا جواب دے دے. گھوڑے پہ سوار ہے، ابھی اترے نہیں ہیں، صرف دیکھ کے برداشت نہیں ہو رہا. کہا ایک سوال کا جواب دے لے، میری بہنوں کا کیا ہوا؟ کہا کہ انہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا. بس اسی کو سن کے گھوڑے سے زمین پہ گر گئے. بہت شجاع تھے، دلیر تھے، برداشت نہیں کر سکے، گر گئے. امام سجاد آگے بڑھے، اٹھا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. جب یہ دیکھا کہا کہ تم کون ہو جو سب کو واپس لے کے آئے ہو؟ کہا چچا آپ نے پہچانا نہیں؟ چچا میں سید سجاد ہوں. کہا سجاد تو 24 برس کا جوان ہے، یہ داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہا چچا آپ نے صرف سنا کہ بیویوں کا کیا ہوا، پھپھیوں کا کیا ہوا، گھوڑے سے گر گئے. چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں. چچا میں نے درباروں کا حال دیکھا ہے. پروردگارہ اس امام کی عظمتوں کا واسطہ، جہاں جہاں شیعہ بسے سب کے جان مال تبرو کی حفاظت فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، طالبان کو غارت فرما. پروردگارہ جتنے افراد موجود ہیں کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا. پروردگارہ جن افراد نے ہم سے التماس سے دعا کی سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگارہ جو بے اولاد ہیں جناب زینب کی جڑی گود کا واسطہ، ان سب کو اولاد عنایت فرما. پروردگارہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما.
پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگار زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین, یا حسین, یا حسین.